बेलाल तबसरे बेबाक तकसीर छुपते सवालात दिलनशीं जवाबात विसाल उर्दू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र में मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब। नाजरीन, 9/11 के बाद एक बहाना बनाकर जहाँ आलमी इस्लाम को निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के इफरीत से बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसमें अगर एक तरफ देखा जाए तो इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी आया नज़र आती है, दूसरी तरफ हमारी अपनी कुछ कोताहियाँ, बहैसियत इंसान कुछ गलतियाँ और कुछ नाक़िबत अंदेश हमारे लीडरान और कुछ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास के न होने की वजह से भी आए रोज़ जब भी कभी पाकिस्तान के ऊपर अच्छे दिन आने लगते हैं, जब कहीं 2-4 दिन खुशहाली के गुज़रते हैं, अमन के गुज़रते हैं, तो इतने में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो जाता है। हालिया दिनों में जहां कौम पाकिस्तान को CPEC मंसूबे से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि जिस पर तबसरा करते हुए बाज़ लोग उसे इस मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश करार देते हैं, तो बाज़ इसको फ़िरका वाराना दहशतगर्दी का रंग देते हैं। लेकिन ये भी खबर एक खुशाइंद खबर है कि देर आयत दुरुस्त आयत, अरसा हो गया हम दहशतगर्दी में पिस रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी थोड़ा सा होश आया और उसमें काबिल तहसीन कारकर्दगी है अफवाज पाकिस्तान की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जहां उन्होंने ज़रब अज़ब के ज़रिए इस दहशतगर्दी को दबाया, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। मुल्क में अमन और खुशहाली का दौरा है और इंशाअल्लाह मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह रेंजर्स की कार्रवाई है, उनका ऑपरेशन है, जिसकी वजह से फ़िरका वाराना दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में काफ़ी हद तक कमी आ गई। हुकूमती इक़दामात भी कुछ काबिल तहसीन हैं तो कुछ काबिल गौर हैं। उन्हीं इक़दामात में से एक है नेशनल एक्शन प्लान, जिसे हुकूमत ने बनाया तो बना दिया, लेकिन अभी तक उसके कोई आसार कमा हक़्क़ु नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह इस नेशनल एक्शन प्लान को बनाया गया, जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया, वो मकसद हमें पूरा नहीं होता दिखाई दे रहा। क्या वजह है? सबसे पहले तो आज हम ये जानना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में कि नेशनल एक्शन प्लान क्या है, इसे किस मकसद के लिए बनाया गया, इसको बनाने के बाद भी उसी तरह मुआशरे में कत्ल गारत और टारगेट किलिंग का बाज़ार गर्म है। आखिर क्या वजह है कि इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या इसके ऊपर सियासी दबाव है या शख्सी दबाव है? क्या इसके ऊपर बैरूनी दबाव है? इन तमाम वजूहात और इन तमाम उमूर पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम मौजू में ज़ेर बहस लाएंगे गवादर पोर्ट, CPEC का अजीम मंसूबा और इससे ख़ित्ते में रूनुमा होने वाली तब्दीली। इसी तरह हमारे ख़ास कर 3 शहर कराची, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, सूबे बलूचिस्तान, इसको हालिया दिनों में जिस तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ फ़िरका वाराना कत्ल गारत का एक बाज़ार गर्म है,
اس کی کیا وجوہات ہیں، ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، فردوس صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ مہمان ہوں گے بلوچستان، صوبہ بلوچستان کے سابق امیر جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے مولانا عبد المتین اخونزادہ صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے نوجوان تجزیہ نگار جناب آصف خورشید صاحب، اور اسی طرح بلوچستان سے ہی ہوں گے ہمارے ساتھ سابق سیشن کورٹ کے صدر جناب ظہور احمد ایڈوکیٹ صاحب۔ میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل کتنا ہو رہا ہے۔ تو جناب جمال صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عبداللہ صاحب، کس اہم قومی ایشو پہ گفتگو کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 9/11 ہوا، اور 9/11 کے بعد دنیا کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہوئی، پورے عالم کی یعنی دنیا کی سیاست تبدیل ہوئی، نئے مفاہیم آشنا ہوئے، ملکوں کی پالیسیاں جو ہے نئے خطوط پہ استوار ہوئی۔ پھر 9/11 کے بعد جو خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ہمارا ریجن تھا، چونکہ افغانستان کا اس سے براہ راست تعلق تھا۔ افغانستان متاثر ہوا، اور افغانستان کے متاثر ہونے کے ساتھ ہم متاثر ہوئے، اور افغانستان ایشیا کا دل تھا، اور دل کے متاثر ہونے سے جیسے اقبال نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو پاکستان براہ راست متاثر ہو گیا۔ اور 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان نے جو ہے نا بہت زیادہ قربانیاں دی، اور ہمارے 70,000 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ افغانستان کی جنگ میں یا ہماری دہشت گردی کے خلاف بہرحال ہم جس جنگ کا حصہ بنے تمام دونوں ممالک، جی نہیں پاکستان کے سب دونوں ممالک میں بات نہیں کر، دونوں ممالک کے مطلب 1,60,000 سے بھی زیادہ ہے، تو زیادہ ہو گئی، لیکن صرف پاکستان کے ابھی تک 70,000 لوگ شہید ہوئے، اور ہمارا جو 107 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورتحال تھی کہ 9/11 کے بعد ہم متاثر ہوئے، بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس موقع سے ہمارے جو دشمن تھے، ہمارے ہمسایہ ممالک تھے، انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور ہوا یہ کہ آپ کے ٹرائبل ایریا جو تھا، آپ کی کراچی اور اس کے بعد آپ کے بلوچستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ جی ایسے ہی۔ تو ٹرائبل ایریا سے مطلب جو لوگ پاکستان کے محب وطن سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، جو پاکستان کے محافظ تھے، بلالوس محبت کرتے تھے، ان میں کچھ ایلیمنٹس انہوں نے ہمارے جو ہمسایہ ممالک تھے انہوں نے اپنے داخل کیے، اور وہاں حالات خراب ہوئے، اور اس سے یہ ہوا کہ پورا پاکستان متاثر ہوا۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر دھماکے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ہمارے تجارتی مراکز میں ہوئے، مسجدوں میں، مارکیٹوں میں، سکولز میں، ایون کہ آپ کے جیچوں تک مطلب محفوظ نہیں رہا۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 8 جون 2014 کو کراچی جناح انٹرنیشنل ہوائی اڈے پہ ایک خودکش حملہ ہوا، بہت بڑا خودکش حملہ، جس میں ہمارے تقریباً 21 لوگ شہید ہوئے۔ اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی، اور ایک پورا ملک اس سے متاثر ہوا، غم و اندوہ کی کیفیت میں تھا، لوگ چاہ رہے تھے کہ فوج کو ایکشن کرے اس پہ۔ تو 8 جون کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد 15 جون کی رات کو آرمی جو ہے ضرب عضب لانچ کرتی ہے، اسی سال، ہاں اسی سال 2014 میں 8 جون کو واقعہ ہوتا ہے، اور 15 جون کی رات کو آرمی جو ہے ضرب عضب جو ہے وہ آپ کے میران شاہ، دتا خیل اور یہ جو وزیرستان کے علاقوں میں یہ ضرب عضب لانچ کرتی ہے، اور ضرب عضب لانچ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل یہ کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان میں بیرونی عناصر اور بیرونی ہاتھ جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو وہاں پہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ جو نظر آتی ہے کہ وہاں سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہ یا تو افغانستان جا رہے ہیں، اور افغانستان میں انڈین جو قونصلیٹ ہے، قونصل خانے، وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو محفوظ پناہ گاہیں، یا وہ بھاگ کے پاکستان کے شہری علاقوں میں آ رہے ہیں، اور شہری علاقوں میں ان کے لیے ہمدردی رکھنے والے یا ان کے لیے ہم سہولت کار موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورتحال تھی، تو اس کو آرمی نے محسوس کیا کہ جن کو ہم مار رہے ہیں وہ مر رہے ہیں، لیکن جو بھاگ رہے ہیں وہ محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچ رہے ہیں۔ افغانستان میں جا کے ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ معاملات ایسے ملکوں کی سرحدوں کے، لیکن اپنے ملک کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ پھر جی اسی سال 2014 کو جو ہے نا 24 دسمبر 2014 کو نیشنل ایکشن پلان بنایا جاتا ہے،
اور نیشنل ایکشن پلان کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ضرب عضب سے جو عناصر بچ کے آ رہے ہیں آپ کے شہری علاقوں میں، ٹھیک ہے نا، ان کو ختم کیا جائے اور ضرب عضب کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بطور سپورٹ جو ہے یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے. پھر نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تقریباً کوئی اس کے 20 نکات پر مشتمل ہے. تو ان میں جو کہ آپ کے فوجی عدالتوں کا قیام ہے. دیکھیں المیہ ہے ہمارا کہ گزشتہ مطلب 15-16 سال میں، یہ 14-15 سال میں دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو گئے، لیکن ہماری عدالتوں نے کسی ایک دہشت گرد کو سزائے موت نہیں سنائی. عدالتیں ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. وہاں سے فوجی، آرمی ایجنسیاں، سیکیورٹی کے ادارے دہشت گردوں کو پکڑ کے عدالتوں میں لاتے ہیں، لیکن عدالتیں ان کو رہا کرتی ہیں. یہ ایک پرابلم تھی. تو بنیادی طور پر پہلا جو نیشنل ایکشن پلان کا جو پہلا وہ تھا ہمارے پاس نقطہ تھا یا پہلا یہ تھا، ہدف یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے ذریعے جو ہے ان دہشت گردوں کو. اس میں فیصلہ یعنی کن لوگوں کا ہوگا جو اسی طرح ضرب عضب سے یا دیگر معاشرے کے دیگر مسائل کے فیصلے بھی ان عدالتوں میں؟ نہیں، دیکھیں ان عدالتوں میں بنیادی طور پہ ان لوگوں کا فیصلہ ہونا تھا جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے، ملک کے خلاف دھماکوں میں ملوث تھے، اچھا اس کے بعد ملک کے خلاف غداری کے مقدمات میں ملوث تھے. فرقہ وارانہ وہ نہیں آتے اس میں، ملک کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھایا تھا، ٹھیک ہے. لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہوا. عملی طور پہ صرف ان لوگوں کو یہاں پہ سزائیں ہوئی جو فوجیوں کے اوپر حملہ کرنے میں ملوث تھے صرف، یا فوجیوں کے خاندانوں کے اوپر حملہ کرنے میں ملوث تھے، ان کو سزائیں دی گئی. لیکن باقی جو مطلب مارکیٹوں میں جنہوں نے بم پھاڑے، سکولز میں بم پھاڑے، ان پہ نہیں ہوا. اگرچہ مطلب ہم اے پی ایس کی بات کریں اس کے پشاور کے، وہاں ان کو سزائیں ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں کو، فوجی عدالتوں کو بھی گزشتہ 7 ماہ ہو گئے، ان کو ڈیلیور ہونا نہیں دیا گیا. 7 ماہ ہو گئے، ڈیلیور ہونا نہیں دیا گیا، ایک بھی فیصلہ نہیں ہوا. پھر وہاں دیکھیں 126 لوگوں کو فوجی عدالتوں نے سزائے موت سنائی ہے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک. جبکہ آپ کے نیشنل ایکشن پلان کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جن کو فوجی عدالتیں سزا سنائیں ان کو فوراً پھانسی پہ چڑھایا جائے. تو یہ ڈیلیور یہاں پہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک لٹریچر، نفرت پہ مبنی لٹریچر، فرقہ وارانہ لٹریچر ہے، نفرت پر مبنی ہے، قومی عصبیت کے اوپر ہے، ان سب کو ختم کیا جائے. اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، کسی مسلک کا جو نفرت پہ مبنی ہو، دوسروں کے جذبات پہ مجروح کرنے پہ مبنی ہو، دوسروں کے، پھر اس میں آپ کے لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال، اچھا تقاریر جو ہے غلط مساجد سے، ممبران سے، اس سے ممبر سے، محراب سے، یہ تھا. اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد آپ تھوڑا آگے چلیں، کالعدم جو تنظیمیں تھیں ان کے خلاف ایکشن لینا تھا، ان کے جو نام بدل کر کے کام کر رہی ہے ان کے خلاف ایکشن لینا تھا، اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد آگے جائیں، آپ نے پنجاب میں جو ہے نا دہشت گردوں کا صفایا کرنا تھا، یہ آپ کے اس میں نکات میں شامل تھا. لیکن پنجاب میں بھی ابھی تک کوئی کام وہاں پہ نہیں ہوا. پھر اسی میں شامل تھا کہ آپ نے بلوچستان میں مفاہمت کا عمل شروع کرنا ہے، بلوچ قبائل کے ساتھ ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مفاہمت کا عمل شروع کرنا ہے. وہاں بھی کچھ کام نہیں ہوا، اگرچہ ناصر جنجوعہ صاحب کے آنے کے بعد تھوڑا بہت کام ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں المی وہاں سیاسی لوگ کیا کام کر رہے ہیں. آپ کے جو ہے وزارت داخلہ کے جو ہے اس کے بلوچستان کے سیکٹری داخلہ جو ہے، ٹھیک ہے، سیکٹری خزانہ کے گھر سے 70 ارب جو ہے نا روپے برآمد ہوتے ہیں. نہیں، وہ دوسرے جو تھے سیکرٹری خزانہ تھے بلوچستان کے، 70 ارب انہوں نے کرپشن کے ان کے گھر سے برآمد ہو گئے. تو وہاں پہ جب آپ اتنا خود لوٹ رہے ہیں تو وہاں اس قوم کو آپ کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے جو ہے نا کرمنل جسٹس سسٹم کو دوبارہ سے آپ نے اس کو سر نو اس کی تشکیل دینی تھی، اس پہ بھی آپ نے کچھ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. نیکٹا تھا ہمارا جی انسداد دہشت گردی کا، وہ دیکھیں المیہ یہ آپ نے 2014 میں کہا کہ بھائی نیکٹا کو آپ نے فعال کرنا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ نیکٹا کو ابھی تک فعال نہیں کیا گیا. یہ نیکٹا بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کا یہ قومی انسداد دہشت گردی کا، اس کی میں بات کرتا ہوں، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. نیکٹا کا یہ تھا کہ مطلب آپ نے اس کو فعال کر کے دہشت گردی کو ملک سے ختم کرنا تھا. ایک مستقل ادارہ تھا، اس کو نیشنل پلان میں اس کو دوبارہ سے متحرک کرنا، دوبارہ سے فعال کرنا شامل تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. نیکٹا نے مطالبہ کیا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا 21 ارب روپے چاہیے کارروائیوں کے لیے. ان کا میزانیہ یہ تھا، ان کا جو ہے نا بجٹ یہ تھا کہ 21 ارب روپے چاہیے. ان کو آپ نے وہ 21 ارب کہا بھائی ہمارے پاس 21 ارب نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے نا، اورنج ٹرین کے لیے آپ کے پاس 160 ارب روپے ہے، آپ کے پاس یہ 70 ارب کا آپ میٹرو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 300 ارب کا آپ کے پاس کسان پیکیج پہ آپ دے رہے ہیں،
لیکن نیشنل سیکیورٹی کے اوپر آپ کا یہ حال ہے کہ اس سے یہ 21 ارب روپے 21 ارب آپ کے پاس نہیں، آپ نہیں دے رہے ہیں، وہاں دوسری جگہوں پہ آپ فوراً انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری سیاسی جو حکومت ہے یا ہماری گورنمنٹ ہے وہ کتنی مخلص ہے سیکیورٹی کے اوپر، ملک کے ساتھ، قوم ملک کے ساتھ. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے کراچی کے ہمارے پاس 3 کانفلکٹ زونز تھے. میں آپ شروع میں جب نیشنل ایکشن پلان آیا تو ہم نے پہلے ان 3 پہ ہم نے فوکس کرنا تھا. ایک ہمارا فاٹا تھا، دوسرا ہمارا بلوچستان تھا اور تیسرا کراچی تھا. اب کراچی میں آپریشن شروع ہوا، الحمدللہ فاٹا میں بھی آپریشن شروع ہوا، بلوچستان میں بھی آپریشن شروع ہوا. فوج نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ فوج نے کر لیا. ٹھیک ہے. اب نیشنل ایکشن پلان کے آپ کے 20 نکات میں سے 5 نکات ایسے ہیں جن میں کلی یا جزوی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے یا عمل ہوا ہے، اور وہ 5 نکات فوج سے متعلق ہے. باقی جو 15 بچتے سول حکومت سے متعلق ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب رینجرز نے کراچی میں ماشاءاللہ ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں پہ کافی حد تک امن کو قائم کیا. پہلے کی صورتحال اب نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. کراچی میں بہت اچھا ہوا وہاں پہ. لیکن مسئلہ یہ دیکھو کراچی کے آپریشن کو ناکام کرنے کے لیے آپ کے سیاسی لوگوں نے وہاں پہ دباؤ ڈالا. آپ کی پیپلز پارٹی بھی بولی. اچھا اس کے بعد الطاف صاحب نے تو بولنا ہی تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا سیاسی یہاں پہ دیکھو سیاسی لوگوں نے یہاں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی. اب بلوچستان میں الحمدللہ بہت اچھا ماحول. اچھا تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر سیاسی پارٹیوں کا دباؤ ہے. دیکھ اس پہ بہت زیادہ مطلب عناصر ہیں جو اس پہ مداخلت کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر. اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تھی بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری تھی، تمام اداروں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو سپورٹ کریں کیونکہ پوری قوم متاثر ہے اس سے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. آپ کے ٹھیک ہے نا مدارس تھے ان کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے تھی. اچھا آپ کے علماء تھے ان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. آپ کے کالجز یونیورسٹی تمام بحیثیت قوم ہم سب کو اس پہ تعاون کرنا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ اب ہمارا المیہ یہ کہ ہمارا المیہ کہہ لیں آپ کہ آپ کے لیے تو نیشنل ایکشن پلان ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے لیے ٹھیک ہے. آپ کے خلاف اگر کارروائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میرے اوپر جب کارروائی کرتے ہیں غلط ہو گیا. یہی آپ میرے فرقے سے میری پارٹی سے اگر کوئی شخص متاثر ہوتا ہے تو میں چیخوں گا چلاؤں گا غلط ہے جو ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آپ کے اوپر اگر وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں آپ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں سراہ رہا ہوں بہت اچھا. ہمیں اس منافقت کو چھوڑنا ہوگا. اس منافقت کی روش کو ہمیں ترک کرنا ہوگا. ہمیں صرف پاکستانی بن کے پاکستان کے مفاد میں سوچنا ہوگا. ایک چیز کہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس طرح کے یعنی گھٹیا اس کو تو میں گھٹیا فیل کہوں گا نا. ایک گھٹیا ہے جب آپ ایک طرف قوم ہے ایک ملک ہے وہ تباہی کے دانے پر ہے، دوسری طرف انسان اپنی سیاست چمکانے کے لیے یعنی ایسی حرکتیں کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہے تو یہ ان کو کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ اپنی سیاست یا اپنی دولت یا کیا چیز؟ دیکھیں جی یہاں پہ وہی مفادات ہیں اپنے یعنی ذاتی مفادات ہے، سیاسی مفادات ہے. اب دیکھو پنجاب میں اگر آپریشن نہیں کر رہی ہے ڈیلیور نہیں کر رہی چونکہ پنجاب کا آپریشن پنجاب میں آپریشن آپ کے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ مطلب کل عدم تنظیمیں اور بہت زیادہ ایلیمنٹس وہاں پہ گینگز ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ آپ اگر آپریشن نہیں کر رہے ہیں یہ تو سول حکومت کا کام تھا کہ وہاں آپریشن آپ شروع کرنے دے دی. تو یہاں پہ سول حکومت جو ہے نا وہ آڑے آتی ہے وہاں پہ آپریشن نہیں کرنے دیتی ہے. اس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں بہت سارے دیگر جو صوبوں میں ہو کہ بھائی ہمارے ہاں تو آپریشن ہو رہی ہے لیکن آپ کے صوبے میں کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مفادات ہے. لیکن بہت سارے کالعدم تنظیموں کے لوگوں کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے. ان کا ووٹ بینک کالعدم تنظیموں میں بیرونی ہاتھ بھی میں ہوتا ہے. دیکھیں بیرونی ہاتھ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے خاص کر ہمارے ہاں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کو جو ہے نا پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیا جا رہا ہے بل واسطہ یہ بلا واسطہ تو ظاہر ہے باہر کے لوگ ایجنسیز ہیں باہر کے ٹھیک ہے نا ایجنڈے ہیں لیکن استعمال ہمارے ہی لوگ ہو رہے ہیں. کہیں سیاستدانوں کے روپ میں ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں کہیں ٹھیک ہے ہمارے نوجوانوں کو ورگلا کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کبھی مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں آپ کے کراچی میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت لوگ گرفتار ہوئے. فیصل رضا عابدی صاحب گرفتار ہوئے ٹھیک ہے اور ان کو کوئی پولیس نے گرفتار نہیں کیا ہے. ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کے کال کو ٹریپ کیا ہے ان کے فون کو ٹریس کیا ہے ٹھیک ہے نا. کوئی ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی کام ہو گیا 2 بندے یا جتنے وہ تھے پٹیل پاڑا روڈ پہ 2 بندے مارے گئے ٹھیک ہے نا اس کو کام ہو گیا ٹھیک. اب اس انفارمیشن کے اوپر وہ گرفتار ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے کراچی کا وزیر اطلاعات آ کے کہتا ہے کہ بھائی کچھ مذہبی جماعت ایک نام لے کے کہہ رہا ہے خاص بات کے جس کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں کہ یہ کراچی کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہے.
اب جو آدمی عدالت میں پیشی ہوتی ہے اس کی، آپ پورے پاکستان میں بندہ پیپلز پارٹی کا ہے، دیکھیں سوچیں بندہ پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے لیے جو ہے نا جلوس، اس کے لیے مظاہرے وحدت المسلمین کر رہی ہے. میں نام لے رہا ہوں، مجھے کوئی مطلب پاکستان کی سیکیورٹی پہ جب بات آتی ہے تو ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. وحدت المسلمین اس کے لیے آپ کے سکردو تک میں مظاہرے کر رہی ہے، آپ کے گلگت کو ڈوم کرنے کی بات ہو رہی ہے، کس کو لے کے؟ فیصل رضا عابدی کو لے کے، ٹھیک ہے نا. اب فیصل رضا عابدی المی ایک، اب ہم قوم کو ایک خوشخبری ملی تھی کہ مطلب ایسے تمام ایلیمنٹس وہ اپنے اوپر آئے ہو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، مذہبی جماعت، اس کو بلا امتیاز اس کو ارسٹ کیا جائے، بالکل قانون. لیکن اب دیکھیں ابھی آج کی خبر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنی کہ مطلب ان کو جو ہے نا 50,000 ضمانت پہ اسے رہا کر دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ جو غریب لوگ پکڑے جاتے ہیں انہیں آپ پھانسی پہ چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دہشت گرد تھے، صحیح ہے، لیکن اس سے ایک میسج یہ جائے گا قوم کو، معاشرے کو، دنیا کو کہ بھائی آپ جن کی اونچی کرسی ہے، جن کی اونچی اڑان ہے، جن کے پیچھے لوگ، اب دیکھیں ان کو گرفتار کیا گیا فیصل رضا عابدی کو، ان کے پیچھے جی وزیر آپ کے جو ہے نا سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا کھڑا ہوتا ہے، آپ کی ڈپٹی اسپیکر سندھ کی شیلا رضا اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ کے جو ہے سندھ کے جو ہے نا وزیر اعلیٰ کھڑا ہوتے ہیں. تو مطلب آپ اگر ایک آدمی کو جو واقعی رینجرز نے ان کو اریسٹ کیا ہے، ثبوتوں کی بنیاد پر کیا ہے، آپ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو لوگ اس کو نافذ کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، ان کو آپ کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر کیسے ملک میں امن ہوگا؟ مثلا یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا کہ قانون نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک بڑے مگرمچھ بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مثلا یہ عابدی صاحب ہیں، اگر یہ رہا ہو گئے تو یہ کل کو باز آئیں گے اپنی حرکتوں سے، اپنی کرتوتوں سے، یا یہ مزید جو ہے نا وہ طاقتور بن کے معاشرے میں؟ عابدی صاحب کے بارے میں ایک بات کہوں کہ بہت پہلے سے میں اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ عابدی صاحب وہ پہلے فرد ہے جو بغیر داڑھی کے نیشنل چینلز پہ آ کے، ٹھیک ہے نا، داڑھی والے تو ویسے بدنام ہے ویسے بھی، اور ہیں بھی کچھ عناصر، لیکن بغیر داڑھی کے نیشنل چینلز پہ آ کے پہلی دفعہ جس آدمی نے فرقہ واریت پھیلائی وہ عابدی صاحب ہے. ٹھیک، اچھا عابدی صاحب کا پھر دوسرا بڑا جرم یہ کہ آپ کے گلگت بلتستان میں الیکشن ہوتے ہیں، عابدی صاحب ٹھیک ہے نا ایسی پارٹی کے لیے جس کا وہ ہے بھی نہیں، پیپلز پارٹی نے تو اسے دور کر کے رکھا تھا، آصف زرداری کے قریب تھے، پیپلز پارٹی نے دور کر کے رکھا. ایک مذہبی جماعت کی کمپین چلانے کے لیے وہ آپ کے گلگت بلتستان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پورے دیہی علاقوں میں جا کے مذہبی منافرت کے اوپر مبنی تقاریر کرتے ہیں جی، اور وہ ایک عجیب ایک ماحول بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عابدی صاحب وہاں وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد عابدی صاحب آپ دیکھ لیں ابھی جو گرفتار ہوئے، یہ چیزیں یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو نظر نہیں آتی. ہمارے سیکیورٹی ادارے ایک حد تک مطلب وہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں سیاسی دباؤ سے. وہ پہلے بھی ان کے اوپر، ان کے خلاف آپ کے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کی حکومت ایون کی پروپیگنڈا کر رہی ہے، آپ کے چینلز ان کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور آپ کی یہاں پہ ایسی بہت ساری لابیاں ہیں جو ہماری فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ تو ہے. اب دیکھیں عابدی صاحب کے گھر سے باقاعدہ ویپنز آپ کے G3 برآمد ہو گیا، اس کے بعد ممنوعہ بورڈز آپ اس کے گھر سے برآمد ہو گئے. اس کے بعد اسی کی نشاندہی پر کراچی سے مرزا یوسف علی گرفتار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وحدت المسلمین کے جو تھے، اور ان کے اوپر نفرت انگیز تقریریں کرنے کا. اور اس کے بعد سب سے بڑا الزام ان کے اوپر جو تھا، اس کے چونکہ میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں لائی گئی، مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں لائی گئی، لیکن عابدی صاحب اور مرزا یوسف صاحب، امین شہیدی صاحب، راجہ ناصر شیرازی صاحب، اور اس کے بعد راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے اوپر جو بنیادی اور بڑے الزامات وہ یہ ہیں کہ ان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایران ہمارے ہاں جو ہے نا دہشت گردی اور فرقہ وارانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. یعنی ان کو جو فنڈنگ ہے، جو سپورٹ ہے، یہ بہت سارے نوجوان ہمارے یہاں سے گئے شام، اور شام میں جا کے انہوں نے ٹھیک ہے نا فرقہ وارانہ بشار کے ساتھ مل کے فرقہ وارانہ وہاں پہ ایک لڑائیوں میں شامل ہو گئے. یہ نیشنل ایکشن پلان کی کوئی شک ایسی نہیں ہے جو اس حوالے سے یعنی اپنی کارکردگی وہ دکھائے؟ لیکن وہ تو کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس کے سدباب کے لیے ابھی جو گرفتاریاں امین شہیدی کے اوپر جو 4th شیڈول لسٹ میں اس کا نام ڈالا گیا، نجفی صاحب کا ڈالا گیا، اور جتنے لوگوں کے نام ڈالے گئے وہ اسی وجہ سے ڈالے گئے، اسی وجہ سے. آپ دیکھیں انہوں نے لڑکوں کو باہر بھیجا. میں سکردو کی بات کرتا ہوں، سکردو کے نوجوان بہت سارے، سکردو گلگت کے نوجوان جا کے وہاں پہ لڑے اور وہاں پہ مارے گئے. ٹھیک ہے، سعید مرتضیٰ اس کا نام، رضوی تھے ہمارے وہاں کے ایک لیڈر ہے، مر گئے، قوم پرست لیڈر تھے، ان کے بھانجے تھے عباس رضوی، حیدر رضوی کے بھانجے تھے، وہ وہاں پہ مارے گئے. اس پہ باقاعدہ آپ کے سوشل میڈیا میں
اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا کہ مطلب یہ جا کے وہاں مارا گیا. زینب آپ کے وہاں آپریٹ کر رہی ہے پورے آپ کے فاٹا وغیرہ میں, آپ کے ہزارہ وغیرہ میں, ان کے لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے جو آپ ان کے لیے آپ دیکھیں عالمی ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے گلگت بلتستان آپ کے ہزارہ سے جا کے وہاں پہ مارے گئے, شام میں مارے گئے, عراق میں مارے گئے, یمن میں مارے گئے, ان کو باقاعدہ فوجی اعزاز کے ساتھ ایران میں ان کی تدفین ہو گئی, فوجی اعزاز کے ساتھ. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں جب دہشت گردی یہ فرقہ وارانہ جو تشدد تھا یا فرقہ وارانہ ایک لہر تھی وہ آئی تھی ہی ایران میں جو ایک انقلاب آیا تھا اس سے, اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا فرقہ وارانہ, اور وہ لٹریچر بھی وہاں سے آ گیا تکفیر کے اوپر. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, ابھی یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اس کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی اداروں کو مزید اس پہ کام کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی روک تھام کے لیے. تو عابدی صاحب کا یہ المیہ ہے. اور عابدی صاحب کے دیکھیں, عابدی صاحب کے رہائی جب میں دیکھ رہا تھا کہ رہائی کے لیے جو کمپین چلا رہے تھے اس میں سب سے زیادہ اس عنصر کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ عابدی صاحب جی فوج کا ایک بیلوس ترجمان ہے جو فوج کی ڈیفنس کرتا ہے, فوج کا دفاع کرتا ہے میڈیا کے اوپر. حالانکہ دیکھیں آپ جب کراچی آپریشن ہوا ہے, کراچی آپریشن ہو گیا ہے, تو عابدی صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے باقاعدہ ٹی وی چینل پہ آ کے کہا ہے کہ یہ مہاجرین کے خلاف ہو رہا ہے, اردو بولنے والوں کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھیں ایک عصبیت اور ایک مطلب نفرت کی فضا اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. باقاعدہ رینجر کے خلاف اس کا یہ بیان ہے. پھر عابدی صاحب کو چھڑانے کے لیے الطاف صاحب میدان میں آ رہے ہیں, اور الطاف صاحب کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور الطاف صاحب کو کس نظر سے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے فوج کے حوالے سے. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ایک چیز اور ہے یہاں پہ, ایک سوال بنتا ہے کہ مثلا یہ جو لڑکے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان سے ایران جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, مثلا اس کے حوالے سے کافی سارے انکشافات بھی ہوئے ہیں, گرفتاریاں بھی ہوئی ہے. جس طرح وہ ایس ایس پی ملیر راجہ عمر خطاب کی پریس کانفرنس ہے, ابھی چند دنوں پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں کھلے عام یعنی میڈیا پریس کلب میں یہ بتایا گیا کہ یہ ان کو سپورٹ, ان کو پیسے, ان کو جو بھی وسائل ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک سے مل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا اس طرح کے نوجوان جو گلگت سے جائیں, سکردو سے جائیں, پاڑا چنار سے جائیں, یہ جا کے وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے واپس آ جائیں, تو یہ یہاں پہ ان کی کیا کارکردگی ہوگی؟ یعنی ایک معاشرے میں یہ کیا یعنی لوگوں کو پھول دیں گے یا لوگوں کو کیا کوئی اچھا؟ ظاہر ہے دیکھیں جب جو لوگ ایک مارکے سے آ جاتے ہیں لوٹ کے, ایک مقتل سے واپس وہاں پہ ظاہر ہے ان کی ذہنی تربیت ان کی ذہنی بھی تربیت ہوتی ہے, ان کے اندر نفرت کا بارود بھی بھرا جاتا ہے. وہ جب لوٹ کے آئیں گے ظاہر ہے اس کا اثر آپ کے معاشرے پہ پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ مطلب لوٹ کے نہیں بھی آتے ہیں, وہاں مارے جاتے ہیں, تو اس کا بھی اثر بالواسطہ آپ کے معاشرے پہ پڑے گا. نوجوانوں کی نئی ایک کھیپ تیار ہوگی, ٹھیک ہے نا, ان کے جو عزیز و اقارب وہاں جا کے مارے گئے ہیں یا ان کے جاننے والے دوست احباب, تو اس کے جو ہے اثر پھر معاشرے پہ پڑ جاتا ہے. اور اس کا اثر جب معاشرے پہ پڑے گا اس سے پھر فرقہ واریت خود بخود جو ہے نا آپ کے دیکھیں. یہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا بیان ریکارڈ پر ہے. انہوں نے الیکشن جب ہوا تھے ہمارے گلگت بلتستان میں لاسٹ ٹائم, تو اس وقت ان کا بیان تھا نیشنل چینل کے اوپر کہ گلگت بلتستان میں 2.5 سے 3 کروڑ روپے انڈیا نے انویسٹ کیا, کہ یعنی یہاں پہ یعنی حالت خراب کرے گلگت بلتستان میں. اور ظاہر ہے انڈین کوئی مطلب آدمی گلگت بلتستان میں نہیں ہے, انڈین کوئی فرد نہیں ہے مطلب جو آ کے وہاں پہ یا ان کے کوئی وہ علاقہ نہیں لگ رہا یا کوئی یعنی, لیکن ظاہر ہے وہ کون لوگ کریں گے. ظاہر ہے انڈیا اور ایران کے جو تعلقات ہیں مثالی تعلقات ہیں, چابہار میں جو محبتوں کے تبادلے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مودی صاحب نے نام لیا گلگت بلتستان کا, ابھی دیکھیں قومی ان کے جو بلوچستان کا نام لیا, شکریہ کا. تو اب وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے ایران میں جا کے ٹرین ہوتے ہیں, وہ وہاں سے پھر ٹریننگ لے کے تربیت لے کے وہاں آ جاتے ہیں, پھر حالات خراب کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے لوگ ہیں تمام مطلب فرقوں کے لوگ محب وطن ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جتنے بھی فرقے ہمارے ہاں الحمدللہ محب وطن ہیں, لیکن یہ کچھ عناصر ہیں جن کو ہم بگڑے نوجوان کہتے ہیں, یا جو ایران کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ایسے عناصر ہیں, ان کی روک تھام اور ان کے تدارک کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مثلا جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب بھی کہیں 2-4 دن امن کے خوشحالی کے گزرتے ہیں تو اچانک ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے. ابھی ہمارا یہ آ رہا ہے تقریباً 2-4 دن بعد ہمارا یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کا افتتاح ہوگا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا چند روز پہلے بلوچستان میں وکیلوں کے اوپر دھماکہ ہوا. اس کے بعد ہمارے جو پولیس آفیسر تھے وہ اچھے یعنی تقریباً بن چکے تھے, یعنی ایک حد تک پہنچ گئے تھے, اور ان کے اوپر اس طرح کا ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص کر یہ 2-3 شہروں کو یہ حالیہ دنوں میں اس کی صورتحال کچھ زیادہ ہی بگڑ رہی ہے,
تو یہ وہی حسب سابق وہی دہشت گردی ہے یا پھر یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اسے ناکام کرنے کے لیے بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو واقعات کا تسلسل ہے، واقعات کا جو یہ اسی تسلسل کی اسی کڑی ہے. تسلسل کا حصہ ہے. بیچ میں آپ دیکھیں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ایک ہم نیشنل ایکشن پلان کی جب بات کرتے ہیں تو ایک یہ بھی تھا کہ دہشت گردوں کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، ان کا نیٹ ورک ہے، اس کو ختم کرنا یہ بھی نیشنل ایکشن پلان میں شامل تھا، اور یہ اس کے براہ راست فوج اس کو آپریٹ کر رہی تھی، اور اس کو انہوں نے الحمدللہ بہت حد تک اس کو ختم کیا. اور بہت حد تک آپ دیکھیں اتنے انٹیلیجنس کی تاریخ میں اتنی بڑی رینک کا جو ہے نا وہ آفیسر پکڑا جاتا ہے کلبھوشن یادو بلوچستان سے، اور وہ اکیلے نہیں پکڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے. اس سے پہلے عزیر بلوچ کو پکڑا، ہاں اس سے پہلے کراچی میں عزیر بلوچ کو پکڑا گیا. ان کے جتنے مہرے ہیں جو ہمارے سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے تھے وہ الحمدللہ ایک ایک ہو کے پکڑے جا رہے ہیں. اب ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہیں عناصر ہیں جو چھپ گئے تھے یا جو کہیں اپنے آپ کو انہوں نے روپوش کیا تھا، وہ بیچ میں نکلتے ہیں، ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ سی پیک کامیاب ہوگا. آج صبح ایک خبر چلی تھی، ایک افواہ تھی یا کیا، ایک سنگر نیوز تھا پتہ نہیں، کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہاں پہ گاڑیاں جاتے ہوئے ان کے اوپر حملہ. یہ افواہیں بھی میرے خیال میں اسی بالکل. یہ دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے بلوچستان کے لوگوں کے نام سے دہلی سے بیٹھ کے لوگ اکاؤنٹس چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ ایک پوری پروپیگنڈا مہم ایک پری پلان کے تحت وہ باقاعدہ لانچ کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی افواہیں ہوتی ہے تاکہ مطلب لوگوں کو کھڑا کیا جائے، لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا جائے. یہ ایک 4th جنریشن وار ہے. آپ میڈیا کے اوپر، آپ کے پرنٹ میڈیا کے اوپر پہلے تو یہ ہوتی تھی کہ آپ کے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ادارے تھے، ان پہ براہ راست وہ ہوتی تھی، انویسٹمنٹ ہوتی تھی، پیسے لگایا جاتا تھا، باہر کے وہ ایجنسیز لگاتی تھی، باہر کے این جی اوز لگاتی تھی، پھر اپنے مفاد کے لیے. ابھی سوشل میڈیا نے یہ کام زیادہ آسان کیا ہے. آپ دہلی میں بیٹھیں، کولکتہ میں بیٹھیں، آپ ٹھیک ہے ہندوستان کے گوا میں بیٹھے، کسی بھی جگہ میں بیٹھ کے آپ ٹھیک ہے نا پاکستان کے نام سے، اسلام آباد کے کسی عبداللہ کے نام سے، کسی عبد الرحمن کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا کے ٹھیک ہے نا آپ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. لاکھوں لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ اس پروپیگنڈے سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. تو یہ ٹوٹلی اس طرح کی تو یہ ایک تو ہے مثلاً بیرونی ہاتھ ہے، مداخلت ہے، کچھ دشمن عناصر ہیں جنہیں کسی بھی صورت یہ نہیں کھٹکتا، یعنی ان کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے یہ ہمارا پاکستان، اور پھر خاص کر اس طرح کے منصوبے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مثلاً بلوچ رہنما یا بلوچ قبائل ہیں، گلگت کے ہیں یا فاٹا کے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ جو بندوق اٹھا لیتے ہیں، اس میں ہماری جو حکومت کی کارکردگی اس حوالے سے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک یہاں سے بھی ایک کوتاہی ہے، تبھی جا کے ان کو موقع ملا ہے ان کو استعمال کرنے کا، ورنہ کہ اگر یہ اپنے لوگ خود ان کو سپورٹ کرتے، بلوچیوں کو، گلگتیوں کو، دیگر فاٹا کے قبائل کو، وزیرستانیوں کو، تو میرے خیال میں ان کو جانے کی ضرورت نہ ہوتی. دیکھیں کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں الگ سے دیکھنا ہوگا. آپ بلوچستان کی آپ نے بات کی ٹھیک ہے نا، اس کے بعد فاٹا کی بات کی. بلوچستان میں محرومیاں شروع سے تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری نااہلی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی ٹھیک ہے نا، ان کے جو ہے نا نااہلی ہے. اچھا اس کے بعد ان کی کرپشن اور یہ ساری چیزیں کہ بلوچستان کو ہم نے شروع سے نظر انداز کیا. بلوچستان سے آپ کے گیس نکلتی ہے، ان کو ٹھیک ہے نا ہم نے وہ محروم رکھا اور ہم نے اپنے علاقوں کو اس سے فائدہ پہنچایا. یہ تو ایک محرومی بلوچستان میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی اس محرومی میں جہاں ہمارے سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، وہاں ان کے مقامی جو قبائل کے جو ہے سردار صاحبان ہیں ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت محروم رکھا. ٹھیک ہے نا، اگر لوگ سکولز بنیں گے، کالجز بنیں گے ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ترقی ہوگی تو لوگ اس 21ویں صدی کے دور میں ان کی غلامی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ایک تو وہ مسئلہ ہوا. لیکن الحمدللہ ابھی ان سارے جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، آرمی وہاں آپریشن کر رہی ہے غیر ملکی عناصر کو، یا جو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، بہت سارے ہتھیار ڈال کے قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. ایک ہی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور دوسرے وہاں پہ یہ کہ جو لوگ پہاڑوں میں گئے تھے ان کو واپس آنے کو کہا جاتا ہے، اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کو بہرحال پھر مارا بھی جا رہا ہے. تو بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں الحمدللہ، ابھی ہو رہے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے. فاٹا میں دیکھیں، فاٹا تو الحمدللہ کلیئر ہو رہا ہے، ضرب عازب کے نتیجے میں الحمدللہ بہت حد تک کلیئر ہو رہا ہے. اگرچہ لوگ مائگریٹ ہو کے نکلے، وہ تھوڑے سے پرابلم سے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں یہ دو علاقے ایسے تھے، بلوچستان اور فاٹا، یہاں پہ باقاعدہ ہتھیار اٹھائے گئے تھے نوجوانوں نے. لیکن گلگت کی صورتحال اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، گلگت کی مختلف ہے. گلگت میں ابھی تک ریاست کے خلاف الحمدللہ کسی نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے.
لیکن پروپیگنڈے بہت زیادہ گلگت کے حوالے سے. ہمارے ہاں قوم پرست ایک چھوٹی سی جماعت تھی یا ایک پارٹی تھی جن کے اجلاس وہاں ہمارے گڑی باغ نام کا ایک جگہ تھا گلگت میں, جگہ ہے جلسے کی, وہاں پہ اجلاس ہوتا تھا. تو سامنے ہوٹل میں جو تھا ملنگی ہوٹل تھا, تو اس ہوٹل میں لوگوں کا رش زیادہ ہوتا تھا, ان کے جلسے میں نہیں ہوتا تھا اتنا, جتنا ہوٹل میں رش ہے اتنا ان کے جلسے میں نہیں ہوتا تھا. تو وہ مطلب لوگوں نے پاکستان سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے وہاں پہ, تو وہاں کوئی ایسی تحریک وہاں پہ الحمدللہ کامیاب ہونے نہیں دی, اور وہاں پہ کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا, اور وہاں پہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے, پاکستان کو چاہتے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں آپ اس پہ توجہ دے دیں. وہاں محرومیاں بہت زیادہ ہیں گلگت بلتستان میں, ٹھیک ہے نا. آپ آئینی ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں ان کو, آپ ان کے حقوق دے دیں, ان کی محرومیوں کو دور کریں. اب میں دیکھیں بلوچستان ہمارا سب سے آصف خورشید صاحب کال پہ ہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آصف صاحب. چلیں جی جمال صاحب بات جاری رکھیں اپنی. جی گلگت کی میں بات کر رہا تھا. گلگت کے حوالے سے یہ کہ گلگت میں کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہے, یا وہ وہاں پہ باہر کے, جس طرح مودی کے, اس کو دیکھو مودی نے جب بیان دیا اس کے بعد ہمارے گلگت بلتستان کے کوچے کوچے میں لوگ نکلے, مودی کے خلاف احتجاج ہوا, بلوچستان میں بھی نکلا, ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا, بلکہ مودی نے ہمارے قومی جو جذبہ تھا, محبت تھا وطن سے, اس کو اور بڑھا دیا, اس کو جلا بخشی, ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آصف صاحب. السلام علیکم. چلیں یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے. جی تو گلگت کے دیکھیں آپ, گلگت کی تاریخ ہے وہاں کے لوگوں کی. ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, خود آزادی لے کے, خود لڑ کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے. اس کے بعد آپ کا کارگل ہوتا ہے, کارگل میں وہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی. میجر عبدالوہاب شہید صاحب ہے, اس کے بعد لالک جان صاحب ہیں, ان کو نشان حیدر ملے, ٹھیک ہے, انہوں نے قربانی دی. ہمارے لوگوں نے لائن وہاں پہ قربانیاں دی, لیکن محرومیاں وہاں پر بھی ہیں. اب بلوچستان دیکھیں سب سے زیادہ محروم سمجھا جاتا ہے, لیکن بلوچستان کے پچھلے بجٹ میں جو 37 ارب ان کے وہاں پہ تعلیم پہ تھی, تعلیم پہ 37 ارب کا وہ تھا, بجٹ تھا, 37 ارب روپے رکھے گئے, جبکہ ہمارے گلگت بلتستان کا کل بجٹ 37 ارب ہے. تو محرومیاں وہاں پہ ہیں, بہت ساری محرومیاں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں بیرونی مداخلت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. جی بالکل. جہاں تو مثلا اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں کہ یہ لوگ اپنے ہو جائیں, پاکستانی تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو قریب لایا جائے, تو اس کے لیے کیا یعنی آپ ضروری اقدامات سمجھتے ہیں بنیادی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے؟ لوگ تعلیم سے دور ہیں, تعلیمی ادارے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تعلیمی ادارے بنائے جائیں, صحت کے ادارے نہیں ہیں, صحت کے ادارے بنائے جائیں. اس کے بعد لوگوں کے ہاں ٹھیک ہے نا, ابھی بھی 21ویں دور میں لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, بجلی تو انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو سارے ٹھیک ہے نا تباہ ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کی جائے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ پاکستان خوشحالی اور بہتر صورتحال کی طرف جا رہا ہے. مشکل حالات قوموں میں آ جاتی ہیں, قوموں کی زندگی میں بہت سخت حالات بھی آ جاتے ہیں, نشیب و فراز آتے ہیں, لیکن وہی قومیں جو ہے نا سرخرو ہوتی ہے جو ان حالات کا مقابلہ کرتی ہیں. دیکھیں پاکستانی قوم, آپ دیکھیں, میں واللہ بس اوقات سوچتا ہوں نا تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اگر 9/11 کے بعد جس طرح کے حالات پاکستان کو سامنے کرنے پڑے, جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوئے, ٹھیک ہے نا, معاشی حالات ہمارے بہت ابتر ہوئے, ٹھیک ہے نا, اچھا, اور بہت سارے پرابلمز ہم نے فیس کیا. اگر کوئی اور ملک کرتا ان حالات کا سامنا, تو وہ ملک دنیا کے نقشے سے ختم ہو جاتا, مٹ جاتا. لیکن یہ پاکستان کا ہی جگر تھا کہ پاکستان ابھی تک قائم ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. اچھا, تو ایک اور چیز ہے کہ ابھی جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالخصوص بلوچستان اور پھر اس کے بعد عموماً پاکستان میں اسے کیا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے جی, سی پیک جو ہے نا ایک دھماکہ ہے, ایک معاشی دھماکہ ہے. پاکستان نے ایک دھماکہ 98 میں کیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس دھماکے بعد ایٹمی دھماکہ جو تھا ہمارا, ٹھیک ہے, تو اس دھماکے سے ہمارے بہت سارے جو دشمن تھے, ٹھیک ہے نا, وہ لرز اٹھے تھے. ان کے ہاں ایک خوف کا سما تھا, وہ بہت پریشان تھے, اور ان کی صورتحال دیدنی تھی.
لیکن اس کے بعد جو پاکستان ابھی جو معاشی دھماکہ کر رہا ہے نا، صورتحال اب بھی وہی ہے. آپ دیکھ لیں سی پیک کے حوالے سے ہمارے بہت سارے تجزیہ نگار اور ہمارے بہت سارے سیاستدان بھی نہیں جانتے سی پیک کتنا بڑا گیم چینجر ہے. آپ دیکھ سی پیک سے پورے خطے کے جو ہے نا آپ کے 3 ارب لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہوں گے. سی پیک سے 3 ارب لوگ آپ کے اس پورے خطے میں سی پیک سے مستفید ہوں گے. 46 ارب ڈالر کا پاکستان کو جو ہے فائدہ ہوگا ابھی پہلے اس پہ کھیپ میں جو ہے نا 46 ارب ڈالر پہلے راؤنڈ میں. ہاں پہلے راؤنڈ میں. اس کے بعد آپ کے 36 ارب ڈالر آپ کے سی پیک سے ٹھیک ہے نا آپ کے توانائی کے منصوبوں میں لگیں گے، جس سے آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، ٹھیک ہے نا آپ کے ہاں جو کرائسس ہیں یہ ختم ہوں گے. پھر سی پیک آپ دیکھیں سی پیک کیا ہے. سی پیک مطلب سینکڑوں کلومیٹرز طویل موٹر ویز، روڈز، اچھا اس کے بعد اکنامیکل زونز، ٹھیک ہے نا اس سب پہ یہ مشتمل ہے سی پیک. تو سی پیک بہت بڑا معاشی انقلاب ہوگا اس خطے کے اندر. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھ سکتا ہوں کہ چائنا کا جو ہے یومیہ روزانہ کی بنیاد پہ چائنا جو ہے 60 لاکھ بیرل تیل 60 لاکھ بیرل تیل وہ جو ہے نا وہ لے کر آتا ہے چائنا اپنے لیے. اور اس کے لیے چائنا کو جو ہے 12,000 کلومیٹر کا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے. 12,000 کلومیٹر طویل کا سفر. لیکن سی پیک سے گوادر سے اگر چائنا جاتا ہے یہی 60 لاکھ بیرل لے کے، تو یہ 12,000 کا جو کلومیٹر کا راستہ ہے وہ 3,000 کلومیٹر پہ آ جاتا ہے. یعنی پورے 9,000 کی جی یہ فاصلہ اور اتنا بڑا مطلب. اور چائنا اس سے دیکھیں چائنا سالانہ جو ہے نا صرف تیل قیمت میں 20 ارب جو ہے نا ڈالر بچت کرے گا صرف تیل قیمت میں. پھر پاکستان صرف تیل قیمت میں جو اس کو راہداری دے گا، پاکستان 5 ارب بچت کرے گا. اور 5 ارب بچت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس 5 ارب سے آپ کے پختونخوا، خیبر پختونخوا، آپ کا بلوچستان اور آپ کا سندھ کا ٹوٹل بجٹ جو ہے نا صرف اس سے آپ اپنا ٹوٹل بجٹ وہ کور کر سکیں گے. پھر آپ دیکھیں ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی تقریباً 8 مطلب 80 لاکھ وہ ٹرک یہ کوئی ہر اس پہ مہینے کے اوپر یہ اس سے گزر جائیں گے، گوادر سے گزر جائیں گے. اور اس سے پاکستان کو 25 سے صرف مطلب وہ آپ جو ٹرک گزریں گے اس کے جو ہے نا ٹول آپ جو ٹیکس لیں گے، اس سے پاکستان کو 25 سے 20 ارب جو ہے نا وہ ڈالرز کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا معاشی انقلاب پاکستان میں آنے جا رہا ہے. الحمدللہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور من حیث القوم ہم سب کو اس سے کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دیکھ ہمارا دشمن یہ جب شروع ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا عبداللہ محسود 2004 میں وہاں سے رہا ہو کے آئے امریکہ سے، تو سب سے پہلے اس نے گوادر کو ٹارگٹ کیا تھا، گوادر کو نشانہ بنایا گیا تھا. عبد المتین صاحب کال پہ ان کو لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں کال ڈراپ ہو گئی پھر دیکھیں گوادر کو اگر ہم تصویراتی لحاظ سے دیکھے جائے تو یہ خلیج فارس اور اپنے ابنائے ہرمز کے بالکل قریب پڑ جاتا ہے، جہاں سے دنیا کا جو ہے نا 40% ٹریڈ وہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خلیج فارس اور یہ ابنائے ہرمز سے 40% ٹریڈ ہوتا ہے. یہ اتنا قریب ہے اس کے ہمارا گوادر. پھر آپ دیکھیں دنیا کے جو ہے نا صرف 31% جو ہے وہ تجارت وہ وہاں ہو رہی ہے، یورپ میں ہو رہی ہے. باقی جتنی وہ تجارت ہو رہی ہے وہ آپ کے افریقی ممالک میں اور آپ کے جو ہے ایشیا کے اندر ہو رہی ہے. تو گوادر تو مطلب ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے اور بہت بڑا معاشی انقلاب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی گوادر جہاں بہت سارے یعنی امریکہ بھی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، خاص کر چائنا کے ساتھ اس کی جو ابھی چل رہی ہے، پاکستان تو روز اول بھی سے انڈیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ساتھ بلکہ انڈیا نے اپنے ساتھ ایران اور افغانستان کا ایک گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اثر انداز ہوں گے اس کے اوپر؟ یعنی دیکھیں انہوں نے ابھی تک تو بھرپور کوشش کی ہے یعنی کامیابی نہیں ملی نظر انداز ہونے کی، لیکن الحمدللہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. تو انہوں نے متبادل طور پہ انہوں نے چابہار لایا انڈیا اور ایران میں مل کے، اور اس کے پیچھے ظاہر امریکہ بھی ہے. لیکن چابہار یہ ہے کہ آپ چابہار کے اس کو دیکھیں وہ ٹوٹلی جو ہے نا 11 میٹر وہ اس کی وہ ہے گہرائی ہے. آپ کے روس دیکھو، روس وہاں سے، روس کے پاس 2 راستے تھے. روس یا تو آپ اپنا ٹریڈ وہاں سے کرتا چابہار سے کرتا یا آپ کے گوادر سے کرے گا. تو روس وہاں ان کی طرف نہیں جا رہا ہے، حالانکہ وہ بہت عرصے سے اس خطے میں امریکہ اپنا روس اور انڈیا ایران یہ اتحادی رہے، لیکن روس اس طرف نہیں جا رہا ہے کیونکہ روس کو اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے.
चाबहार नहीं है, वो 11 मीटर टोटल उसकी गहराई है और वो बहुत रिस्क है, तो वहाँ नहीं जा रहा है। इस तरफ आएगा रूस भी, अभी मशकें भी हो गई है रूस पाकिस्तान की, तो रूस भी यहाँ आएगा और भी ममालिक पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक इनकलाबी एक वो माशी एक इनकलाब होगा। लेकिन इसके लिए देखें फिर वही है कि इसकी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना होगा। अहम चीज़ है और फौज ने इसकी ज़मानत दी है। चाइना को जब ये हो रहा था, सब कुछ बन रहा था, फौज ने इसकी ज़मानत दी है कि इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा फोर्स बनाए गए हैं जो इसके रूट्स पे तैनात हैं, वो ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो और इससे हमारे आम आदमी बहुत मुस्तफ़ीद होंगे, जब आपके पूरे कौम इससे मुस्तफ़ीद होंगे, पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान में जब बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना धक्के खा रहे होते हैं जाके बाहर मुल्कों में नौकरियों के लिए, मुलाजमतों के लिए, ठीक है ना, लोगों की गुलामियाँ करनी पड़ती है। लेकिन ये सब कुछ जब पाकिस्तान में होगा तो इंशाल्लाह आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान में ही आपको नौकरियों के मौके होंगे, पाकिस्तान में ही आप, ठीक है ना, इज्जत की दो वक्त की रोटी खा सकेंगे। फिर देखिए इसको सीपेक को और नज़र से भी देखा जाता है। सीपेक 2018 में पाकिस्तान चाइना मिल के एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान। इसको भी अमेरिका या दीगर जो ममालिक हैं वो उस नज़र से भी देखते हैं, सिक्योरिटी उनके लिए बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, इंडिया के लिए तो खास कर ये बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने तो अपना पूरा जो है ना जोर लगाया कि इसको किस तरह डिस्टर्ब करने हैं सीपेक को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हुए हैं उसमें और इंशाल्लाह नाकाम होंगे। जी चले नाजरीन, जिस तरह जमाल साहब ने कहा कि हमें फ़ौजी क़ियादत के साथ एक कौम की हैसियत से उनका हम सफ़र बनना है इस कामयाब सफ़र में इंशाल्लाह, और इस सफ़र को हमने कामयाब बनाना है। और इंशाल्लाह जिस तरह इकबाल ने कहा था कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हमारे हर फ़र्द ही इस मुल्क व मिल्लत की तकदीर इंशाल्लाह इस मंसूबे से बदलेगी। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, मुआशी इनकलाब आएगा और मुआशरती इनकलाब आएगा, इक़्तिसादी इनकलाब आएगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब एक होकर, मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर अपनी यानी तअस्सुब, फ़िरक़ावारियत, मसलकी, लिसानी, कौमी और ये तमाम चीज़ें, नस्ली, ये तमाम तासुबात को पसीपुष्ट डालकर, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है जो बहुत सारे ममालिक के यानी आँखों में खटक रहा है और किसी को ये बर्दाश्त नहीं है, बल्कि इसका वजूद ही उनको बर्दाश्त नहीं है। तो चे जाए कि इस तरह का एक बहुत बड़ा मनसूबा पाकिस्तान में कामयाब हो जाए, ये तो हरगिज़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए ख़तरात मुंडला रहे हैं हमारे सरों के ऊपर, ख़तरों के बादल गहरे होते जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है, तीसरी तरफ ईरान है, और हमारा पड़ोसी मुल्क हमने दूर किया, उन्होंने साथ मिला लिया, उसको भी साथ मिला लिया। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर हम मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद ना होंगे तो उन्हें भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और यकीनन ऐसे ही होता है, जब किसी मुआशरे में, किसी मोहल्ले में, किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो तो तीसरे को मौका मिलता है, वो आके देखता है कि यार इस घर में क्या हो रहा है, इस मुआशरे में क्या हो रहा है, इस मोहल्ले में क्या हो रहा है। इसी तरह हमारे साथ भी होगा। अगर हम आपस में लड़ेंगे कौमियत, लिसानियत और नस्लियत और मजहबियत की और मसलकियत की बुनियाद पर, तो यकीनन तीसरे को मौका मिलेगा, तीसरा आएगा, हमारे अपनों को इस्तेमाल करेगा और हमें आपस में लड़वा कर हमारे जितने भी ये मंसूबे हैं, हमारे जो फलाही काम हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है, उस पे दाव पे लगाएंगे। नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बहुत ही अहम मौजू पर। जमाल साहब का बड़ा ही प्यारा खूबसूरत तज्ज़िया जारी था, जिसमें हमने बाज़ उमूर पे बात कर ली, मसलन नेशनल एक्शन प्लान, और उसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ा अहम मौजू CPEC का मंसूबा है, और फिर ओवरऑल हमने पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, उस हवाले से भी बात की है। तो
جس طرح میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک عرصے سے ملک پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے، اور پاکستانی دلیر قوم جو ایک عرصے سے اس دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور کبھی بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ماؤں نے اپنے بچے شہید کرائے اور بیویوں نے اپنے شوہر قربان کیے، بہنوں نے اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی، لیکن داد ہے اور سلام ہے اس قوم کی ہمت کو، اس کی عظمت کو، کہ جن کے حوصلے ابھی پست نہیں ہوئے، اور اب بھی وہ ایسے دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہمہ وقت اپنے فوج کے ساتھ تیار ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے، ایک عرصے سے ہم اس کی لپیٹ میں ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو ابھی جمال صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا ان کے ذہن میں کوئی ایسی تجاویز ہیں، کوئی ایسا ایک لائحہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اس دہشت گردی کے عفریت سے جان چھڑا سکیں؟ تو کیا کہتے ہیں جمال صاحب؟ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ قوم کا جذبہ قابل تعریف، بالکل، اور قوم کا جو حوصلہ ہے اسے ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی قابل صد تعریف ہے۔ بالکل، لیکن دیکھیں ہمارا ایک قومی المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا زخم کا جو علاج کرنا چاہتے ہیں، چوٹ کا جو علاج کرتے ہیں، وہ برف کی ٹکور سے کرتے ہیں یا نمک سے، نمک سے کرتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی پیش بندی نہیں کرتے، ہم ہمیشہ سانحات کے بعد جاگ جاتے ہیں۔ ایک سانحہ ہوتا ہے جاگے، اور اس کے بعد بیان کیا ہوتا ہے ہمارا؟ جی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے، افسوس کا اظہار، اچھا جی افسوس کا اظہار، یہ دو تین دن سوگ مانا ہے، اور یہ کچھ مذمت وغیرہ چلی۔ بلکہ ہماری نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، وہاں بھی اچکزئی سے میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک پیارا جملہ بتایا، اس نے کہا کہ بھئی یہ نیشنل جو اسمبلی ہے یہ تو فاتح خوانی کے لیے رہ گئی، ابھی کوئی وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے ہم بیٹھ کے قوم کے لیے ہم فیصلے کریں، کچھ سوچیں قوم کے فیوچر کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے۔ اب دہشت گردی کیسے ختم ہو گئی؟ ابھی تک ہم لوگ دہشت گردی کی کسی تعریف پہ متفق نہیں ہو سکے۔ دہشت گردی کا کیا مفہوم ہے، دہشت گردی کی کیا تعریف ہے، دہشت گردی کسے کہتے ہیں، یہ ابھی تک ہم نے طے نہیں کیا۔ آپ کا ایک چینل بیٹھ کے دہشت گردی کا کوئی اور تعریف بتا رہا ہوگا، اچھا دوسرا چینل جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہا ہے، پہلا والا چینل، دوسرا چینل ان کو ہیروز بنا کے پیش کرے گا۔ یہ ہمارے دہشت گردی کی یہ ایک اوورال، بلکہ دیکھا جائے ہر ملک المیہ دنیا پوری جب سے مطلب وار اینڈ ٹیرر پوری دنیا میں لڑی جا رہی ہے، ساری دنیا کا یہی ہے۔ انڈیا کے لیے وہ لوگ دہشت گرد ہیں جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں، اور ہمارے وہ ہیروز ہیں۔ کشمیر میں جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ دنیا میں فریڈم فائٹر ہیں ہمارے نزدیک، تو دہشت گردی کی تعریف ہمارے اور ان کے نزدیک ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ اپنے ملک کے لیے فلاحی کام کر رہے ہیں، اپنے ملک میں ان کا کوئی کیس کسی عدالت میں نہیں ہے، وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کے ہاں سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، وہ کھڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کوئی غلط کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، انڈیا ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے، پاکستانی ہے، ہمارے ہیروز ہیں وہ۔ تو دہشت گردی کی کسی ایک تعریف پہ ہماری قوم ابھی تک متفق نہیں ہو گئی کہ یہ دہشت گرد ہے، ہمارے نزدیک یہ دہشت گرد ہے، اس پہ ہم متفق نہیں ہو سکے۔ پھر دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہم نے امریکہ کو فالو کیا۔ صاحب کو لینے معذرت سے آپ کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عجیب، چلیں ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو فالو کیا اور امریکہ کے طریقے کو اپنایا، اور امریکہ اس میں ناکام ہو چکا ہے۔ گزشتہ اتنے سالوں سے وہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، ان کے نزدیک جو دہشت گردی تھی، جس کو وہ دہشت گردی سمجھتا تھا، وہ ختم ہو گئی، نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی وہ نکلنا چاہ رہا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو دہشت گردی کے دہشت گردی ہمیشہ طاقت کی زور پہ ختم نہیں ہوتی ہے، طاقت کے ساتھ آپ کو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے پیارے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پہلے اس سے کہ آپ اس کو ختم کرنے اور یا اس مسئلے کو حل کرنے کی تجویز دیں اور اس کو اصلاح کی جو آپ اپنا نظریہ پیش کریں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی ابھی تک تعریف سے واقف نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک یعنی دہشت گردی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم دہشت گردی کی تعریف اگر ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے، اپنے قومی مفاد کے سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے، اپنے وسیع تر جو ہمارے جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے کریں، تو آپ کو دہشت گرد ہر وہ شخص جو ملک کے خلاف،
ملک کے مفادات کے خلاف، نظریے کے ملک کے نظریے کے خلاف، ٹھیک ہے نا، ملک کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف، ملک کی جو روح ہے، دو قومی نظریہ ہے، اساس ہے، اس کے خلاف وہ ایکشن کر رہا ہے. اس کا ایکشن چاہے وہ مسلح ایکشن ہو یا وہ ٹھیک ہے نا پروپیگنڈے کی اس پوزیشن میں ہو یا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ سارے دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. بہتر. تو ہمیں دہشت گردی کی اس تعریف پہ متفق ہونا پڑے گا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا کہ دہشت گرد کو جس طرح امریکہ نے ایک تعریف متعارف کرائی تھی، صاحب آدمی کی داڑھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اچھا اس کے بعد اس کا ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ سے وہ مولوی لگنا چاہیے، وہ دہشت گرد ہے. دیکھیں آپ کے ہاں کراچی کے اندر سیاسی پارٹیوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا. آپ کے سانحہ ہو گیا فیکٹری کے اندر، ٹھیک ہے نا، 300 مزدور جلائے گئے، ٹھیک ہے نا. لسانی بنیاد پہ جو فسادات ہو رہے اس کو آپ نے، آپ کی ڈاکٹرائن میں وہ دہشت گردی نہیں ہے، مذہبی بنیاد پہ، صرف مذہبی بنیاد کے ان کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں. جبکہ ٹھیک ہے بلوچستان میں جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ قومی بنیاد پہ اس کو ایک اٹھایا گیا، اور اس کے باہر کی انوالومنٹ بھی ہے وہ دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے، ملک کے اندر جو فرقہ واریت تھی، کسی بھی فرقے کے قطع نظر کسی ایک کو فوکس کرنے کے، جو بھی ملک کے ریٹ کو، قانون کو، ملک کے مفادات کو چیلنج کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے. اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اچھے برے دہشت گردوں کی کوئی لائن ختم ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گردی کی تعریف. اچھا، تو ابھی آپ اس کا یعنی ختم کیسے کیے؟ ختم میں نے جیسے کہا کہ ہم ہمیشہ امریکہ کو ہم نے فالو کرتے گئے، اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھا. وہ خود ناکام ہوا دہشت گردی کو ختم کرنے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ایک اور ماڈل ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. ہم سب سے پہلے آئے نبی وسلم کی تعلیمات کی طرف. نبی وسلم کے رحلت کے بعد، وفات کے بعد بہت سارے فتنوں نے سر اٹھائے. ان میں خوارج تھے، تکفیری تھے، بالکل سیم یہی چیلنجز تھی. یہ خوارج یہی تکفیری تھے اس وقت بھی. اس وقت صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ نے اگر کہیں طاقت کے زور پہ ان کو ختم کیا، طاقت استعمال کیا ہے. اس کے بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا. تو وہاں مناظرے بھی آتے ہیں صحابہ کے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے تکفیر اور خوارج کے فتنے کو علمی انداز میں کیسے ختم کیا، یعنی علمی مقابلہ کیا. آپ نے دیکھو، میں تو اس پہ کریٹیسائز نیشنل ایکشن پلان کو اگر میں کرنا چاہوں تو صرف ایک، اس میں آپ نے مار داڑ سب کچھ رکھا، گرفتار کرو، ختم کرو، اچھا اس کے بعد عدالتوں میں جلاؤ گراؤ سب ہوا. لیکن اس میں آپ نے ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کے فکری معالجے کے حوالے سے، ان کا فکری علاج کے حوالے سے آپ نے کوئی شک رکھی ہی نہیں. ہمارے پاس دیکھیں سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ مرکز محمد بن نائف للمناصحہ والرعایہ قائم ہے. اب اس کی فنکشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں وہاں سے بھی لوگ نوجوان تکفیر کے شکار ہو گئے، خوارج کے ساتھ چلے گئے، اچھا اس کے بعد داعش کے ساتھ چلے گئے. تو انہوں نے ان کے علاج معالجے کے لیے کیا کر دیا؟ انہوں نے ایسے مراکز کا قیام کیا جو مراکز ان کی ذہنی تربیت ہوتی تھی. وہ دو طرح کی تربیت تھی. ایک ان کے ساتھ بیٹھ کے انفرادی مجلسیں ہوتی تھی، جو گرفتار ان کے پاس دہشت گرد ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی ذہن سازی ہوتی تھی. اس میں دو طرح کے علماء شامل ہوتے تھے. ایک جو علم شرعی رکھتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز، علمی اسکالرز جن کے پاس مضبوط علمی دلائل ہیں، تو وہ علمی دلائل کے ساتھ ان کو قائل کرتے تھے بھائی جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے، یہ شریعت، یہ محمد کا دین نہیں ہے. اور دوسرے انہوں نے ماہر نفس رکھے تھے، ماہرین نفس جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے. وہ دیکھتے تھے کہ یار بندہ مینٹلی ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کا مینٹلی ہم علاج کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اس سے ان کے 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ مستفید ہوئے. پھر مستفید ہونے کے بعد انہوں نے ان کو قومی دھارے میں شامل کیا. ان کو جیلوں سے نکالنے کے بعد انہوں نے ان کو نوکریاں دی. زبردست. ٹھیک ہے، وہ اب میں ایسے سیمینارز میں شریک ہوا ہوں جہاں پہ باقاعدہ دہشت گرد جو پہلے دہشت گرد تھے اس کے بعد وہ ابھی آ کے کس کام پہ لگے تھے؟ دوسروں کی اصلاح پہ لگے تھے. ہم نے ان کو سنا، ہم بہت متاثر ہو گئے. تو یہ کام اگر ہم اس کو رول ماڈل کے طور پہ اس کو فالو کریں، ایک بہترین کام ہے. ہم لوگ کیا کرتے جی، جیل میں ان کو پکڑا، ٹھیک ہے، ان پہ تشدد کیا، ٹھیک ہے، ہمارا ایک وہ چونکہ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نکالا کہیں پہ، ٹھیک ہے نا، پولیس مقابلے میں ان کو مار دیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پیچھے دوسرے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. وہ اس کو ٹھیک ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم خیال لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں سب سے زیادہ سعودی عرب تکفیر اور خوارج کے فتنے سے متاثر ہو گیا. لیکن علماء نے یہاں پہ سعودی عربیہ کے اندر اور مشائخ نے اس پہ بہت کردار ادا کیا. حرمین کے خطبے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اچھا علماء کا کردار دیکھ لیں. ہمارے ہاں دیکھیں یہ فتنہ تھا، تکفیر، TTP، خوارج، ایک فتنہ تھا. اس پہ علمی انداز میں کچھ کام ہوا ہی نہیں سرے سے. بہت تھوڑا مطلب کچھ سب
ناقدانہ کارروائی ہوئی. ناقدانہ کارروائی مطلب ہم نے کہا یہ ساری ذمہ داری فوج کی ہے، سیکورٹی اداروں کی ہے، علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں. حالانکہ دیکھیں جو لوگ خودکش حملے کر رہے تھے، جو تکفیر کی طرف چلے گئے تھے، خوارج کے ساتھ چلے گئے تھے، TTP کے ساتھ چلے گئے تھے، وہ نظریاتی بنیاد پہ گئے تھے. ایسے ہی ہے، یعنی ان کو نظریاتی ٹھیک ہے. ہمارے دیکھیں آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ سے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ خاطر خواہ انہوں نے کام نہیں کیا. ان کو چاہیے گا کہ وہ نوجوانوں کو ٹھیک ہے نا جو چلے گئے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے، ان کے لیے لیکچرز ہوتے، ان کے لیے دروس ہوتے، ان پر کتابیں اور لٹریچر لکھا جاتا. اس پہ بہت تھوڑا کام ہوا جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس پہ بہت کام ہونا چاہیے تھا تو ان کی تربیت ہو جاتی، وہ بھی نہیں ہوا. اور دیکھیں سعودی عربیہ میں جو انہوں نے مراکز قائم کیے وزارت داخلہ کے تحت انہوں نے کیے. ہم بھی ایسے مراکز قائم کر سکتے تھے، ایسے علماء کو اٹھا سکتے تھے جن کو کم از کم وہ جو تکفیری لوگ ہیں کم از کم ان سے انسپائر ہیں یا ان کو کسی دور میں ان سے متاثر رہے ہیں. آپ اگر وہ موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اس طرح ہمارے یونیورسٹیز کے اندر ہمارے جو پروفیسرز ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کام نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے دیکھیں ہمارے یونیورسٹیز سے بھی لوگ چلے گئے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم یعنی ان کے جیسا یعنی لائحہ عمل اختیار کریں، بندوق اٹھائیں، ان کو ماریں، ان کو پھانسیاں دیں. ذہنی اور فکری تربیت کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل، ذہنی فکری تربیت، اور ہم مقابلہ اسی طرح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی حل ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی اگر ہم اسی طرح زور زبردستی استعمال کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید اس میں اضافہ مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیں آپ کسی ایک آدمی کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا مارنے کے بعد اس کی فوٹیج بھی آپ میڈیا میں نشر کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ مائنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے لوگ عبرت پکڑیں گے، ڈر جائیں گے. لیکن اس کے جس کو آپ نے مارا ہے اس کی فیملی پیچھے متاثر ہو گئی، اس کا بچہ ہے، اس کے رشتہ دار ہے، اس کے بھائی ہے، ان میں ایک انتقامی جذبہ پیدا ہوگا. کیا اچھا نہیں تھا کہ اس کو آپ نے مار گرانے کے بجائے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ جو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ایک تجویز میری یہ کہ مطلب ایسے بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو اپنے ملک کے مفاد کے لیے قومی دھارے میں ان کو شامل کر سکتے تھے، ان کی ذہن سازی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. ہم صرف مطلب اس پہ فوکس کیا کہ ہمیں طاقت کا استعمال کرنا ہے. اور طاقت کا استعمال دنیا کی بڑی طاقتیں، آپ دیکھو نیٹو کے 28 ممالک وہاں پہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چھوڑ کے جائیں گے، پیچھے وہی طالبان کی حکومت ہوگی جن کو وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فکری طور پہ یہ اس کو کہتے ہیں غزو فکری، ایک فکری جنگ بھی ہے جو ہم اس وقت ہمارے ملکوں میں لڑی جا رہی ہے. اور اس کے بعد 4th جنریشن وار کا بھی آپ نے مقابلہ اسی طرح کرنا ہے. آپ ان افکار کو پروموٹ کریں. ہم نے اقبال کے اوپر بات کی پروگرام میں کل، تو اقبال کے نظریات کو آپ لے کر آئے. تاریخ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے. مثلا جس طرح تاتاری آئے، انہوں نے بغداد میں کیا کچھ نہیں کیا اور خون کی ہولی کھیلی، اور اسی طرح انہوں نے انسانوں کے سروں کی کھوپڑیاں بنائی، تعمیر ان سے مینار تعمیر کرائے. لیکن پھر وہی تاتاری مغلوب ہو گئے اور مسلمان غالب ہو گئے. وہی بالکل دیکھیں نا، آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا. دیکھیں تاتاری جب مثال ہے ہمارے مثال، بالکل تاتاری جو آئے تھے وہاں پہ جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ٹھیک ہے نا، اس وقت مسلمانوں کی حالت وہی تھی. فکری طور پہ ہم نے وہاں پہ کچھ کام نہیں کیا. لیکن دیکھیں بعد میں مسلمانوں نے ان پہ کام کیا، اسلحہ نہیں اٹھایا، ان کی فکری تربیت کی، ان کی ذہن سازی کی، ان کو ایک نظریے پہ کھڑا کیا. وہی لوگ جو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے وہ بغداد کے سپاہی بن کے، ٹھیک ہے نا، مسلمان فوجوں کے سپہ سالار بن کے، مسلمان فوجوں میں شامل ہو کے وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے. یہ تو اسلام کی خوبی ہے اور یہ اس پروپیگنڈے کی بھی نفی ہے جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم اس سوچ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک 20ویں نقطے کے ساتھ 21واں نقطہ آپ یہ رکھیں کہ آپ نے فکری طور پہ اور نظریاتی طور پہ نیشنل ایکشن پلان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح نکات ہیں، یعنی اس کی کوئی شکیں میڈیا سے بھی وابستہ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے تو 20 ہمارے پاس نکات تھے، اور ان میں سے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ان میں سے کچھ لانگ ٹرم تھے اور کچھ اس کو جو ہے نا شارٹ ٹرم، اس میں آپ فوری طور پہ اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا تھا. اب دیکھیں صوبہ سرحد کے اوپر، خیبر پختونخوا کے اوپر تقریباً 25,000 آپریشنز ہوئے، 25,000 آپریشنز انہوں نے کی نیشنل ایکشن پلان کے تھے، اور بہت ساری گرفتاریاں ہوئی اور بہت اچھا کام وہاں پہ ہوا، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو نیشنل ایکشن پلان کا ایک نقطہ یہ تھا کہ آپ نے میڈیا کے اندر جو دہشت گرد عناصر ہے یا جن کو فرقہ وارانہ ذہن کے لوگ ہیں ان کو آپ نے پرکشش بنا کے پیش نہیں کرنا. میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر ہی آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان کی خبریں نشر نہیں کرنی ہے. تو اس پہ کسی حد تک فوج کے دباؤ کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ میڈیا کے اوپر کسی حد تک فوج کی نظر ہوتی ہے، اچھا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو امین شہیدی جیسے لوگ تھے، راجہ ناصر عباس جیسے لوگ تھے، وہ ابھی میڈیا پہ
نہیں آ رہے ہیں، نظر نہیں نظر نہیں آ رہے. تو اس پہ جزوی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی حد تک عمل ہوا ہے. لیکن ایک اور شک یہ تھی کہ آپ نے سوشل میڈیا کو، آپ کے جتنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، جتنے بلاگز وغیرہ ہے، سوشل میڈیا کو بھی آپ نے مانیٹر کرنا ہے. تو سوشل میڈیا کو بہرحال جزوی طور پہ انہوں نے کام تھوڑا بہت شروع کر دیا، جیسے کہ سوشل میڈیا ایکٹ لایا تو اس کے تحت کچھ کارروائیاں بھی ہوئی، لیکن سوشل میڈیا کو ابھی تک صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اسی کو نیشنل ایکشن پلان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ایک آدمی کو نیشنل ایکشن پلان ابھی جو سائبر کرائم جو بل پاس ہوا، جی جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کوئی اثرات؟ اس کے اثرات بہت تھوڑے، اس پہ مطلب ان کو مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ڈیپلی اور بہت باریک بینی کے ساتھ. دیکھیں بہت سارے ویب سائٹس تو ابھی کام نہیں کر رہی ہے، بند ہو گئی اس کرائم بل کے آنے کے بعد، سائبر کرائم بل آنے کے بعد. اچھا ایک میں مثال دیتا ہوں، امین شہیدی کا اکاؤنٹ تھا، فیس بک اکاؤنٹ، وہ بند ہو گیا. 10,000 لوگ اس کو فالو کرتے تھے، 10,000 لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ بند ہو گیا. چونکہ وہ ہمیشہ اس کے جو بھی اس کی کوئی پوسٹ آتی تھی میں پڑھتا تھا، وہ فساد، فتنہ، نفرت اور پھر قواریت یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر مبنی تھی. اس طرح کے اکاؤنٹس جو مطلب تھے وہ بند ہو گئے. اور معاشرے میں اشتعال انگیزی، لیکن ابھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک دیکھیں ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کے ہاں الحاد پھیل رہا ہے، الحاد ہے، الحاد کا فتنہ ہے، اور بے دینی پاکستان میں بہت سارے لوگ جو آپ کے سامنے تو شاید کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، لیکن سوشل میڈیا میں بڑے بڑے پیجز چلا رہے ہیں، بہت بڑا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے، قادیانیت پھیلا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے نا، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے کے خلاف، ملک کے نظریات کے خلاف وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی سوشل میڈیا میں زیادہ اچھے انداز میں ان کو مانیٹر کرنے کی، اور جو مطلب جن کو آپ بند کر سکتے بند کریں. آپ چائنا کے اندر دیکھیں آپ کے کتنے مطلب انہوں نے ان کو اچھی طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں. چائنا کے اندر آپ سوشل میڈیا میں آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. سعودی عربیہ، عرب ممالک ہیں، سعودی عربیہ کے اندر آپ ملک کے خلاف کچھ نہیں لکھ سکتے. تو ہر ملک اپنے مفاد دیکھتا ہے. یہ آزادی کا جو ہم نے رٹ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاں آزادی ہے جی ملک کے خلاف آپ اٹھ کے بولے، آپ کے ہاں آزادی ہے جی آپ اٹھ کے جو ہے قائد اعظم کے خلاف جو چاہے بکواس کرے، آپ کے ہاں آزادی ہے علامہ اقبال کے خلاف آپ بولے، ٹھیک ہے. کسی ملک میں آپ دیکھیں، امریکہ میں یہ آزادی نہیں ہے کسی کو. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مثلا ہمارا ملک ہے آزاد ہے، وہاں پہ جمہوری ملک ہے، آزادی ہے ہر کسی کو اپنے اظہار رائے کی، تو میڈیا اس حوالے سے اپنی حدوں سے کچھ زیادہ آگے نہیں نکلا؟ وہی نا، دیکھیں میڈیا کے حوالے سے تو ایک کہا جاتا ہے نا، میڈیا از وار ویپن. یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے جس سے قومیں جنگ لڑتی ہیں اس دور میں، ٹھیک ہے. ہم نے تو کہا ریاست کا چوتھا ستون ہے. تو آپ کہیے کہ یہ ہتھیار بسا اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں، جو ہمارے خلاف لڑ رہا ہے، ہماری قوم کے خلاف لڑ رہا ہے، ہمارے نوجوان نسل کے خلاف لڑ رہا ہے، ہماری نظریاتی اساس کے خلاف لڑ رہا ہے. تو یہ ہے، اس کو مانیٹر کر کے، اس کو اچھی لائن ڈراپ کر کے دینا ہے، اس کو اچھی اس پہ لگانا، یہ تو ہمارے ملک کی ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ کہ ہمارا میڈیا چونکہ اتنا، دیکھیں اب ایک چائے والے کا مسئلہ بنا، اس بیچارے کو اٹھا کے، ٹھیک ہے نا، کہاں سے، اب دیکھیں یہ ہمارے ذہنی انحطاط، ذہنی زوال اور ذہنی جو ہے نا ہماری میں کیا فکری غلامی، فکری غلامی. اور اب بیچارہ چائے بیچ رہا ہے، اپنا 2 وقت کی وہ گزارا کر رہا ہے، اس کے پہلا سوال جا کے وہ کیا کر رہی ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے نا فلموں میں آنا نہیں آنا، آپ نے ڈراموں میں آنا نہیں آنا ہے. وہ بیچارے کو صبح وہاں اپنے چائے کھانے میں تھا، یا اس پہ چائے کے اس پہ ہوٹل پہ تھا، رات کو لا کے اس کو ٹی وی پہ کھڑا کر دیا اور کہتے ہیں جی آپ ماڈلنگ کریں گے، آپ ڈراموں میں کام کریں گے، آپ ایکٹر بنیں گے. میڈیا راتوں رات آدمی کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے غلط اقدار اور غلط چیزیں ہمارے ہاں پرموٹ ہو رہی ہے. آپ کے کلچر، آپ کی ثقافت. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انڈیا میں اڑی اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، ان کے سب سے زیادہ ہم جس کو کہتے ہیں یار بہت زیادہ روشن خیال ہے، انلائٹن ماڈرنیشن، تو پتہ نہیں کیا کیا، آپ کی بالی ووڈ انڈسٹری، تو فلم انڈسٹری کو وہاں کے لوگوں نے پاکستانی سٹارز کو بین کیا، جو پاکستانی جا کے وہاں پہ کام کرتے تھے، ان کو کہا تھے، سنگر تھے، سب کو کہا واپس کر دیا جی. اور ان کے اوپر وہاں کی جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں انہوں نے حملے کی دھمکی دی، اور یہ سارا کچھ ہو گیا. اب وہ اپنے میڈیا میں دیکھو، اپنے میڈیا میں وہ ان کا ایک میڈیا، ایک فیس ہے وہ، تو اس کے اوپر اتنی سختی کر دی کہ مطلب کوئی پاکستانی یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا، اگر دکھایا جائے گا تو اس پہ جرمانے ہوں گے، اس کو ہم جلائیں گے، وہ فلم چلنے نہیں دیں گے، یہ سارا کچھ. ادھر ہمارے یہ ہے کہ مطلب ہمارے لوگ جو فلم انڈسٹری چلا رہے ہیں یا آپ کے میڈیا کے اوپر بیٹھے کہتے جی انڈین ڈرامے بھی یہاں چلنے چاہیے، انڈین فلموں کے بغیر ہمارے سینما گھر جو ہے وہ بالکل ویران ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہم لوگوں کو یعنی سرحد پہ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہیں،
اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انڈین فلمیں ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے کیبل کے ذریعے اور دوسرے نیٹ کے ذریعے یا جتنے بھی ہیں. جی وہی نا، ہم جب نظریاتی جنگ کی بات کر رہے ہیں، فکری جنگ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ایک قوم مطلب ہے کہ نظریاتی جنگ میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے، اور ہمارے دشمن ہمارے خلاف بہت بڑا محاذ انہوں نے کھولا ہے. اور میں نے چونکہ ہم میڈیا پہ بات کریں تو ہمارا میڈیا، جیسے کہ میں نے کہا، کبھی ہمارے دشمن کا ہتھیار بن کے ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور وہ بھارتی فلمیں آپ کے ہاں آ رہی ہیں، آپ بھارتی ڈرامے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جن کو ہم مطلب ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جی بھارت میں فلموں میں دیکھو پاکستانی کام کر رہے ہیں، ان کی فلمیں ہم بچپن سے ہمارے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. ان کو گوارا نہیں ہے کہ اپنی فلمیں بھی مطلب اس میں آپ کو مطلب ایک پاکستانی، دیکھو وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ ان کے لیے کہا تھا کہ جو اسٹیٹ ایکٹر ہے، جس کو آپ اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، ان کے ہی بندے نے کہا تھا انڈیا کے، تو وہ آپ کی ٹیم وہاں پہ برداشت کی ٹیم مثلا وہ برداشت نہیں کرتے. اسٹیٹ ایکٹر کو آپ تو آنے نہیں دیتے، لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے ان کو آپ روک نہیں سکتے ہو. تو یہ ایک ان کی. اچھا، یہاں پہ بات ہماری چل رہی ہے نیشنل ایکشن پلان سے، تو اس کے ملحق ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے 4تھ شیڈول کے حوالے سے جو ایک لسٹ جاری ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لسٹ کی حقیقت کیا ہے، کیوں جاری ہوئی ہے، اور اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ مثلا لسٹ میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ کتنے مطلوب ہیں حکومت کو، اور کیا چاہتی ہے حکومت ان سے؟ دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان جب لانچ کر دیا، اس کی کڑی ہے یہ. جی ہوا ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان کہتے تھے، لوگوں کو سرچ کیا گیا، کالعدم تنظیموں کو مانیٹر کیا گیا. اچھا، اس کے بعد ان کو دیکھا گیا، ان کے باہر کے جو لنکس تھے وہ پرکھا گیا، تو پتہ چلا کہ بہت سارے افراد مشکوک ہیں. اب جو مشکوک افراد ہیں، ان لوگوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ یار ان لوگوں کے کڑی نگرانی کا ایک ہم قانون لے کر آتے ہیں. تو 4تھ شیڈول لسٹ انہوں نے لے کر آئے، اور اس میں انہوں نے پہلے طور نادرا نے جو 20,000 لوگوں کے شناختی کارڈ انہوں نے منسوخ کیے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح 2000 سے زائد افراد کے 2000 شناختی کارڈ 21,000 شناختی کارڈ منسوخ کیے گئے. اور اسی طرح آپ کے اسٹیٹ بینک نے 2000 کے قریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے. یہ 4تھ شیڈول لسٹ میں شامل تھا. اب جو 4تھ شیڈول لسٹ میں شامل ہے، اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے علاقے سے جب نکلے گا تو مقامی SHO کو، مقامی تھانے کو انفو کرے گا کہ جی میں وہاں پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک طرح کی نگرانی میں رہے گا ان کی. اچھا، ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ ان کے جو ہے نا باہر ملک وہ سفر نہیں کر سکے گا. تو اب شناختی کارڈ جس کا بلاک ہو گیا، ظاہر ہے اس کے اوپر تو کافی ساری چیزیں، وہ ٹھیک ہے نا، کسی تعلیمی ادارے میں جائے گا، پھر اس کو مسئلہ پیش آئے گا. مطلب ان کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے، اور اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے. اب ایک نئی خبر ہم سن رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس 4تھ شیڈول لسٹ سے نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے. دباؤ حکومت پہ، وزارت داخلہ پہ دباؤ ہے کہ جی فلان صاحب بے گناہ تھے، اس کو ڈالا گیا، فلان صاحب بے گناہ تھے. اگر حکومت ایک دفعہ مطلب اس طرح کا نرم گوشہ اختیار کرے گی، چند لوگوں کو نکالے گی سیاسی دباؤ پہ، پھر تو بہت سارے لوگوں کو نکالنا پڑے گا، اور یہ مذاق بن کے رہ جائے گا. تو ابھی یعنی اس کے اب نتائج کیا سمجھتے ہیں؟ مثلا یہ جو لوگ ابھی ان کو اسی طرح یعنی پابند کیا گیا، مثلا یہ سفر نہیں کر سکتے، ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں چل سکتے، یہ زمین کی خرید و فروخت اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویسے دیکھیں، نتیجہ تو یہ ہوگا کہ کوئی اسٹیٹ جب کوئی اپنا قانون بناتی ہے، اس پہ عمل درآمد کراتی ہے سختی کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کا وہ سارے قوانین ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ ایک ہدف کو اچیو کرنے کے لیے، ملک میں امن و امان کی، امن و آشتی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وقتی چیزیں ہیں. دیکھیں، آپ کے اگر 4تھ شیڈول لسٹ میں اگر شامل ہے تو وہ پوری زندگی شامل نہیں رہے گا. اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، اس کی حرکات، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں اگر مثبت ہیں تو اس کو باقاعدہ پھر نکالا جائے گا، خود بخود نکالا جائے گا. یہ آپشن موجود ہے. یہ آپشن موجود ہے. تو وہ ان کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کریں. آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں. ایک بہترین موقع ہے کہ آپ کہ اگر بیرونی ممالک کے ساتھ لنکس ہیں تو آپ ختم. ٹھیک ہے نا. آپ دہشت گردی کی کارروائیوں میں کہیں سہولت کار بن رہے ہیں تو بھائی ابھی سے اپنا قبلہ درست کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد پھر کھمبوں پہ لٹکانے کا، عدالتوں میں کھڑے ہو کے کٹہرے پہ لانے کا بھی آپشن موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وقتی طور پہ اچھا ہے، اور اس سے بہت سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی لہجے تبدیل ہو گئے ہیں. بہت سارے جو بولتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، دھاڑتے تھے، نفرت پھیلا رہے تھے اور منہ سے جاگ نکال رہے تھے، ان کے لہجے تبدیل ہو گئے، نرم پڑ گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اسی روش پہ چلے تو پھر معاف نہیں ہوگا، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں وقتی طور پہ یہ اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں جیسے میں نے کہا فکری اور نظریاتی طور پہ بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہترین. اچھا ابھی چلتے ہیں ذرا یہ سی پیک کے حوالے سے. ایک میرا ذہن میں سوال ہے. ایک تو اوورال پاکستان کی جو صورتحال ہے خطے کی اس میں بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ اور مثبت تبدیلی آئے گی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو عوام ہے ان کی محرومی کسی حد تک اس سے دور ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کسی حد تک نہیں. بلوچستان تو سب سے زیادہ مستفید ہوگا انشاءاللہ. اور بلوچستان کے لوگ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. مودی نے جب بیان دیا سی پیک کے خلاف اور بلوچستان کے بارے میں کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا, ہمیں ہمارا شکریہ ادا کیا, تو بلوچستان میں باقاعدہ ریلیاں نکلی, جلسے جلوس ہو گئے اور ان کے خلاف مودی کے پتلے جلائے گئے, مودی کے خلاف نعرے بازی ہو گئی. تو بلوچستان تو سب سے زیادہ مستفید ہوگا انشاءاللہ, چونکہ گوادر بالواسطہ بلوچستان کے ساتھ وہ ہے. وہاں ترقیاتی کام ہوں گے بلوچستان میں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اکنامک زون بنیں گے بلوچستان میں, صنعتی وہ لگیں گے بلوچستان کے اوپر. تو بلوچستان کے لوگ تو انشاءاللہ سب سے زیادہ مستفید ہوں گے. اور ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب جب سے سی پیک کی سرگرمیاں تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے, بلوچستان والے اس کو دیکھ رہے ہیں گوادر وغیرہ کو, تو دیکھیں جو لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں, وہ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں, وہ لوگ ہتھیار پھینک رہے ہیں. تو یہ ایک میرے سمجھتا ہوں بہت اچھی پیش رفت ہے. اور بلوچستان میں انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں ان کی محرومیاں ختم ہوں گی. وہاں لوگ جو تعلیم سے دور ہیں, ٹھیک ہے نا, تعلیمی ادارے بنیں گے. اور ابھی بھی بہت انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو رہی تعلیمی اداروں کے اوپر, تعلیمی ادارے بن رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ صحت کے مراکز بنیں گے. لوگوں کو جب روزگار ملے گا, دیکھیں دہشت گردی ہمیشہ کس معاشرے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, لوگوں کے غربت کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے, لوگوں کو ٹھیک ہے نا امن دینا ہے آپ نے. جہاں امن ہوگا, غربت کا خاتمہ ہوگا, لوگوں کا روزگار ہوگا, اچھا ان کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی, تو وہاں پھر دہشت گردی یہ چیزیں آپ دیکھیں مغربی ممالک, بہت سارے مغربی آپ ممالک سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں یہ کسی مجبوری کی بنا پر؟ مجبوری کچھ کو دیکھیں بہت ساری, ہم نے کہا کہ باہر کی ایجنسیاں انوالومنٹ کرتی ہیں یہاں پہ, اپنا فنڈ دیتی ہیں. آپ کے انڈین سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول, ان کی تقریر نیٹ پہ موجود ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ مطلب اگر طالبان کوئی دوسرا ملک ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس کا ڈبل فنڈ لے کے آپ ان کو اسی ملک کے خلاف استعمال کریں. آپ ایک بلوچستان کریں گے, ہم 2 بلوچستان, ایک بامبے کریں گے, ہم ایک بلوچستان کریں گے. مطلب وہ باقاعدہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو خرید رہے ہیں, لوگوں کے ضمیر کو خرید رہے ہیں, لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. آپ کے بلوچستان کے ایک آدھ جو بگوڑے ہیں, کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہے, کوئی انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کوئی افغانستان میں بیٹھا ہوا, تو وہ تو ظاہر ہے کہ پیسے دے رہے. اب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جمعہ خان صوفی صاحب کی, یہ 70 کی دہائی میں افغانستان چلے گئے اور افغانستان میں انہوں نے قوم پرستی کے اوپر کام کیا. بادشاہ خان صاحب کے ساتھ رہے, ڈاکٹر اجمل صاحب کے ساتھ رہے, ان لوگوں کے ساتھ رہے. تو ان لوگوں نے اب وہ بعد میں طائب ہو گئے, اس طرف آ گئے, تو انہوں نے کتاب لکھی, فریب ناتمام کے نام سے ان کی کتاب, بہت خوبصورت کتاب ہے. اس ساری کتاب میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کیسے پیسے دیتا تھا اس وقت 70 کی دہائی سے لے کر انڈیا افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرتے رہا. تو بنیادی نقطہ میرا کہنا کہ مطلب کس طرح لوگوں کو جب غربت ہوتی ہے لوگوں کی, 30 سے تقریباً 40 جو قونصل خانے بنائے ہیں انہوں نے ہماری مغربی سرحد کے اوپر افغانستان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی بنیادی یہی وجہ ہے؟ بنیاد دیکھیں لوگوں کو, آپ دیکھیں اتنے لوگ تو میرے انڈیا کے لیے, دیکھو انڈیا کے لیے اگر کوئی لڑ رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے, وہ فی سبیل اللہ تو نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کی مجبوریاں ہیں, لوگوں کے ہاں غربت ہے, تو گئے جی ان کے ساتھ. ایک تو ان کا ذہن پاکستانی پہلے متنفر ہے, اس کے بعد کہیں اس کو روزگار مل رہا ہے, پیسہ مل رہا ہے, عیش و عشرت اس کی لائف میں آ رہی ہے, تو اس نے کہا چلو جی میں یہ کام کر رہا ہوں. تو ان کے جو لیڈرز تھے دہشت گردوں کے یا ہمارے ہاں جو تخریب کاروں کے, ان لوگوں کو بہت خوبصورت لائف انہوں نے دے دیا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. شراب, کباب, شباب سب کچھ اویلیبل ہو گیا, تو ظاہر ہے پھر وہی پیسہ ہے. تو اس لیے آپ بلوچستان کو پرامن بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں. صرف بلوچستان کی ہی میں بات نہیں کر رہا ہوں, آپ گلگت بلتستان ہے, آپ کا فاٹا ہے, اور دیگر جتنے ہیں, آپ وہاں پہ ترقیاتی کام کریں. آپ وہاں پہ لوگوں کی محرومی میں انڈیا کی ایک بات آپ کو کروں. انڈیا دیکھیں, آپ کے انڈیا کے اندر انڈیا کی جو ان کی سیاست ہے کتنی گہری ہے کہ وہ آپ کے دلی کے اندر یہ ہے کہ مسلمان فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں, غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, مسلمانوں کی کوئی پرسان حال وہاں نہیں ہے. لیکن ان کے بارڈرز جو ہیں, ان کے بارڈرز ایریا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں,
آپ کے کشمیر کے ساتھ جو بارڈرز لگتی ہیں، آپ کے جموں کے ساتھ جو بارڈرز لگتی ہیں، اس میں مسلمانوں کو انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ سہولت دے دے تاکہ وہ دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہو. یہ زبردست. جبکہ ہم دیکھو ہمارے سرحدوں پہ بارڈرز کے اوپر جو ہمارے لوگ ہیں دیہی علاقوں میں ہے، انڈیا کے ساتھ بارڈرز لگتی ہیں، افغانستان برعکس ہے، یعنی ہمارے بالکل برعکس ہے. ہمارے شہری علاقوں میں لوگ کتے بھی مطلب ساتھ میں برگر کھا رہے ہوتے، کتے بھی ساتھ میں سو رہے ہوتے، جبکہ آپ کے دیہی علاقوں میں بجلی نہیں ہے، سکولز نہیں ہے، اچھا مسائل ہیں، سہولیات نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے. تو پوری اس کے ساتھ پلان کے ساتھ، پوری اس کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہم اگر کام کریں گے پاکستان کے لیے، انشاءاللہ بلوچستان کے مسائل بھی وقتی ہیں، یہ بھی حل ہوں گے، آپ کے گلگت بلتستان کے مسائل بھی حل ہوں گے، تمام پاکستان. جی پاکستان. چلیں جی جمال صاحب، بہت شکریہ نوازش آپ کی. ناظرین کرام، میرے خیال میں اس کے بعد کوئی بات کرنے کو باقی نہیں رہی آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے. تو بس آخر میں اپنے مہمانانی گرامی جن کو ہم کسی وجہ سے نہ لے سکے فون کال پہ، ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور فرداً میں ایک سے معذرت کرتا ہوں. اور اسی طرح جمال صاحب کا میں مشکور ہوں کہ سارا ٹائم انہوں نے صحیح ہماری رہنمائی کی. تو ناظرین، یہی ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب کوئی بھی قوم اس کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ فکری غلامی سے شروع ہوتا ہے. اس کے لیے مثال ہم نے ذکر کر دی ہے کہ تاتار وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو تاریخ میں ایک درندہ صفت لوگ تھے، لیکن وہی تاتار جب مسلمانوں کے فکر اور ان کے نظریے سے متاثر ہوئے تو جو درندہ قوم تھی وہ مسلمانوں کے محافظ بن گئے. آج ہمیں اپنے سرحدی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اپنے نظریاتی سرحدوں کا بھی خصوصی خیال رکھنا ہے. اور جب بھی کسی ملک، کسی معاشرے کی یہ دو سرحدیں محفوظ ہوں، نظریاتی سرحد اور جغرافیائی سرحد، تب تک کوئی بیرونی مداخلت، کوئی کسی قسم کا پریشر، کوئی قسم کا دباؤ، کوئی قسم کی سازش ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.